बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सास ने अपनी खिदमत के लिए एक मुलाजमा बुलवाई। वो हर वक्त सास के साथ उसके कमरे में रहती, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर हो रही थी, जबकि मेरी सास सेहतमंद होती जा रही थी। पूछने पर वो मुलाजमा सिर्फ इतना कहती कि मुझ गरीब का हिसाब अल्लाह लेगा। उसकी बात सुनते मैं डर जाती। एक दिन वो सास की चाय बनाते बेहोश हो गई। मैं डर कर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया पुलिस बुला ली। मैं डर गई जब डॉक्टर ने गुस्से में मुझे उसकी रिपोर्ट दी, जिसे पढ़कर मैं पत्थर की हो गई कि 4 माह से मेरी सास। मेरा नाम अरीबा मुश्ताक है। मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ। हम 3 बहन भाई थे। मेरे अब्बू ने मोहल्ले में अपना क्लिनिक खो रखा था। अम्मी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अम्मी चाहती थी कि जल्दी से बहू ले आएं, पर बाबा कहते कि पहले बेटी का फ़र्ज़ अदा करना है। बेटों का क्या है, उनकी शादी तो कभी भी की जा सकती है। लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाए तो रिश्ते मिलने में दुश्वारी होती है। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी एफ़ए कर रही थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर घर के हर फ़र्द को मेरी शादी की पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि मैं सबके लिए बोझ थी, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर भी पूरा यकीन था, लेकिन मैं भी कुछ साल तक शादी नहीं करना चाहती थी। हम थे तो मिडिल क्लास लोग, पर एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। घरदारी की तरफ मेरा ख़ास ध्यान नहीं गया था। मैं पढ़ाई में आगे रही और न कभी घर काम करने की नौबत आई। जैसे ही एग्ज़ाम हुए अगले दिन दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। चलो आज से शुरू हो जाओ। अम्मी तो स्कूल होती हैं और दादी मुझ पर ऐसे छोटे छोटे जुल्म करती। कभी तो मैं हंस हंस कर धरी की धरी हो जाती जब दादी हाथ में डंडा पकड़ कर मेरे सर पर खड़ी हो जाती। मेरी दादी अभी तक चौको चौबंद थी, खाना भी वही बनाया करती थी। मुझे बहुत से खाने बनाने मेरी दादी ने ही सिखाए थे। मेरा और दादी का रिश्ता अब एक चोर सिपाही वाला बन चुका था। रात को दादी सबको मेरी कामचोरी के किस्से सुनाती, जिसे सुनकर मुझे शर्मिंदगी होती और बाकी सब हंसते। कई रिश्ते आ रहे थे, बाबा छानबीन भी कर रहे थे। जब अम्मी ने कहा कि उनकी खालाजाद कज़न अरीबा के लिए आना चाहती हैं और मैंने इजाज़त दे दी, बाबा और दादी को लड़का बहुत पसंद आया और मेरी चट मंगनी पट बया कर दिया। माँ बाप का घर छोड़ देना आसान नहीं होता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक औरत सारी उम्र मुख्तलिफ इम्तहानों से गुज़रती रहती है। दादी ने समझाया था, एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त सलीका होगा तो ही वो घर चला सकती है। सबसे अहम बात, उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरा शोहर बहुत सुलझा हुआ धीमे मिजाज का मालिक था। उसे मुतालिया, म्यूज़िक, शायरी इस सब का बहुत शौक़ था। कई बार उनसे उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगे, शुरू से बस एक ही ख्वाहिश रही कि मेरी बीवी मुझे समझने वाली, मेरा जैसा ज़ौक़ रखने वाली हो। जबकि मैं उलट थी। मुझे ना नावल्स का शौक़ था, ना सॉन्ग्स का। मुझे तो शायरी भी ज़हर लगा करती थी। अभी नई नई शादी थी, मैं किसी भी चीज़ का खुलकर इज़हार नहीं कर पा रही थी। मुझे ससुराल में एडजस्ट होने में वक्त लग रहा था। मेरे ससुराल वाले सभी अच्छे थे। मेरी सास भी अपने काम से काम रखा करती, कभी मुझे रोक टोक नहीं की थी। मेरा जब दिल करता सोती, जब दिल करता उठ जाया करती। नई नई शादी थी, सभी नाज नखरे उठा रहे थे। घर में अकेली बोर होती तो अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती। वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती या सोचों में गुम पाई जाती। कभी बात करती वो कहीं दूर पहुंच जाती थी। मेरा पास होना भी उन्हें याद नहीं रहता। लेकिन मैं देख रही थी कि मेरा शोहर मुझसे खुश नहीं लगता था। वो हर वक्त किसी किताब में, म्यूज़िक में गुम रहता। बात करने की कोशिश भी करती तो वो हूँ हाँ में जवाब दिया करता। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी इसी आदत से तंग थे। मेरी शादी को तीसरा माह चल रहा था जब एक दिन अपने शोहर से कहा कि मैं आपसे कोई बात करती हूँ, आप हूँ हाँ में जवाब देते हैं। क्या मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? मेरा भी दिल चाहता है कि आप मेरे साथ लंबी लंबी बातें करें, और आप ख़ुद पर ध्यान क्यों नहीं देते? मजनू क्यों बने हुए हैं? कल मेरे साथ मार्केट चले, मुझे शॉपिंग भी करनी है। और आपका तो ज़रा ख्याल नहीं बीवी को कहीं बाहर ही घुमाने के लिए लेकर जाना हो। मैं अपनी धुन में बो रही थी जब मेरे शोहर ने कहा कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हारी हर वक्त की टर टर से तंग आ गया हूँ। वो खासी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहे थे। मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देख रही थी। मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर किया और अपने शोहर से कहा, अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलती? वो कहने लगे कि नहीं बोलो तुम, ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी है मेरी तुमने। तुम्हारे साथ क्या बात करूं, कम पढ़ी लिखी जाहिल गवार, जिसे गालिब, फैज़, रूमी, ग़ुलाम अली किसी एक का भी नहीं पता है।
مجھے تمہاری طرح بکواس فلموں ڈراموں کی کہانی نہیں آتی۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ میرا کم پڑھا لکھا ہونا میرا تو قصور نہیں تھا۔ اماں ابا نے جلدی جلدی شادی کر دی، میری ابھی تو عمر سے 20 سال تھی۔ میرے شوہر نے اس دن میرا دل کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ ہر ٹکڑے میں مجھے ایک الگ عکس نظر آنے لگا تھا۔ میرے تو کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ بھلا وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ میرا شوہر تو میرا آئیڈیل ہے۔ لیکن میں تب بھول گئی تھی میں ان کی آئیڈیل نہیں ہوں۔ میرا شوہر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر جا چکا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی اگر ان کو میں پسند نہیں تھی تو شادی کیوں کی؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اپنی ساس سے اجازت لے کر میں کے آ گئی۔ گھر پر بس دادی تھی۔ دادی کے گلے لگ کے میں روتی رہی، ان کو سب بتانے لگی۔ وہ چپ چاپ مجھے سنتی رہی۔ پھر بولی کہ بیٹی ایک گھر بنانا آسان نہیں ہوتا، اور اس سے بھی مشکل اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی اس کے ہم خیال ہو، اس کے سمجھنے والی ہو، اس کی بات سننے والی ہو۔ تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کو اپنی عادت ڈالو، پھر دیکھنا وہی شوہر جو تم جیسی کو قبول کر لے گا۔ میں دادی کی باتوں سے مطمئن ہو چکی تھی، ان کے ہر مشورے پر عمل شروع کر دیا تھا، لیکن دل میں پھر بھی کہیں ملال تھا۔ جب جب شوہر کی باتیں یاد آتی میرا دل رونے لگتا۔ اگلے دن سسرال واپس لوٹ گئی، ساس سے ملنے کمرے میں گئی تو میرا شوہر میری ساس کو کہنے لگا، امی وہ ایف اے پاس ہے، جاہل، جسے کسی بات کا بھی نہیں پتا، ایک بچی کو میرے پلو سے باندھ دیا۔ آپ کی اولاد ہوں میں، آپ کو میری پسند میری سوچ تو دیکھنی چاہیے تھی نا۔ مجھے تھا آپ میرے مزاج کے مطابق لڑکی چنیں گے، لیکن انتہائی دلسوزی سے کہتے کہتے میرے شوہر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری ساس نے کہا کہ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اریبہ کی ماں کا مجھ پر احسان ہے اور میں اس کا وہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی۔ اور اریبہ اگر کم پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، تم خود اسے پڑھا لو، اسے وقت دو، اسے سمجھاؤ، ابھی کم عمر ہے۔ اریبہ کو تم جیسے چاہو گے ویسے ہی ڈھل جائے گی۔ اب مجھے دیکھ لو، تمہارے بابا کتنے پڑھے لکھے تھے اور میں مڈل پاس ہوں۔ میاں بیوی کے برابر ایک جیسی تعلیم سے تھوڑی گھر بنتی ہے، اس کے لیے تو عورت میں سلیقہ برداشت خلوص ہونا چاہیے، رشتوں کا احترام آتا ہے اسے۔ تم ایک نظر اس کو محبت سے تو دیکھو، اس کی خامی کو چھوڑ کر اس کی خوبیوں کو دیکھو۔ میرا شوہر سر جھکائے بیٹھا تھا اور میرے دل میں میری ساس کا رتبہ بلند ہو چکا تھا۔ میری اماں سے ہی کہتی تھی کہ سائقہ تمہیں میرے جیسے لگے گی، اس کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں، وہ ایک ٹوٹی بکھری عورت ہے، جسے جتنا پیار دو گے وہ اس سے زیادہ تمہیں پیار دے گی۔ پتہ نہیں میری ماں کا کون سا احسان تھا جو میری ساس ذکر کر رہی تھی، کبھی اماں نے بھی تو نہیں بتایا۔ میرے شوہر کا رویہ اس کے بعد بدل چکا تھا۔ خود کالج آ کے میرا ایڈمیشن کروا کر آئے، کچھ شرمندہ بھی تھے اور میں نخرے دکھا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھانا دیتی، ان کا ہر کام خود کرتی، جیسے جیسے دادی نے سمجھایا تھا اسی پر عمل کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا شوہر مسکرانے لگا تھا۔ میں ان کی ہر بات یاد دلاتی، وہ معافی مانگتے رہ جاتے۔ آنے والے دنوں میں میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بس مزاج کے ذرا گرم ہے۔ میرے سسر نہیں تھے، میرا ایک دیور اور ایک نند تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ بھی اچھی تھی پر غصے کی تیز تھی، آئے دن اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی۔ میری نند کا شوہر بالکل اچھا نہیں تھا، خباثت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ محبت کی شادی دونوں کی، پر اب دونوں کے درمیان بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ میرا شوہر میری نند کی اس شادی کے سخت خلاف تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، کئی بار نند کا شوہر ہمارے گھر آ چکا تھا۔ اس کا مجھے گھور گھور کر دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عورت مرد کی نگاہ پہچان جاتی ہے، اللہ نے اسے حس ہی ایسی دی ہوتی ہے۔ میں کالج سے آتی سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں دن رات محنت کر رہی تھی، میرا شوہر مجھے خود پڑھاتا، مجھے اپنی زندگی ایک خواب لگ رہی تھی۔ میرے شوہر کے دوست کی شادی تھی، میں جا نہیں سکی تو مجھے کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ کوئی لڑکا تھا اور بولا کہ اریبہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، جانتا ہوں تم بھی اپنے شوہر سے تنگ ہو، تم چاہو تو ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ کہہ کر چلا گیا، میری حالت غیر ہوگی۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ اتنی خوش تھی، میں کہ جانا بھی کم کر دیا تھا۔ میرے موبائل پر اب کئی رانگ نمبر پیغامات آنے لگے، میں گھبرا گئی تھی، اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں تو کالج میں بھی اپنا نمبر کسی کو نہیں دیا تھا، میں مینٹلی ڈسٹرب رہنے لگی۔ میرا شوہر بھی میری حالت کو نوٹ کر رہا تھا، 1-2 بار پوچھ بھی چکا تھا۔ میں ڈری ڈری رہنے لگی، کئی دن موبائل بند رکھتی، پھر جس دن گھر ہوتی کبھی گھر پھولوں کا بکے آتا، کبھی گھر کے نمبر پر کال آتی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔
ایک دن پھر کسی نیو نمبر سے کال آئی. ابھی ہیلو ہی کہا تھا کہ آگے سے کوئی لڑکا بول رہا تھا. کہنے لگا کہ میں بہت سالوں سے آپ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں. آپ کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. سردیوں کا موسم تھا اور تب مجھے سردی میں بھی پسینہ آ گیا تھا. میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں شادی شدہ ہوں، خدا کے لیے میری پرسکون زندگی کو خراب مت کریں، میرا پیچھا چھوڑ دیں. فون بند کر چکی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میری سب باتیں میرا شوہر سن چکا ہے. کئی دن سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ سرد ہو چکا تھا. میرے بی اے کے ایگزام ہونے والے تھے. میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں کالج آ کر دل بہلانے کی، گھر بیٹھو گھر سنبھالو. لیکن میں بحث کرنے لگی کہ اتنی محنت کی ہے ایگزام کی، آپ ہی تو چاہتی تھی کہ میں بہت سارا پڑھوں. وہ پہلے دن کی طرح مجھ پر غصہ کرنے لگے اور میں جان گئی تھی کہ محبت میرے نصیب میں نہیں ہے. میں نے کالج جانا چھوڑ دیا. نند بھی گھر بیٹھی تھی. وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہی، کہتی کہ تم سارے فساد کی جڑ ہو. وہ گھر کی لاڈلی تھی. میں کبھی اسے اس کی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی. فون ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی. گھر کال آتی کبھی ساس یا نند اٹھا لیتے پر بولتا کوئی نہیں تھا. میرا شوہر میری ہر سرگرمی پر نظر رکھتا. مجھے بھی شک ہو گیا تھا کہ انہیں کچھ پتہ چل چکا ہے. میں تو فون کرنے والے کو جانتی بھی نہیں تھی. دادی سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی. انہیں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ کم وقت اسی وقت اپنے شوہر کو بتاتی، ہمیشہ ڈرپوک بنی رہتی ہو. میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا کمزور بھی ہوتا ہے. میں نے ہمت کر کے شام کو سب اپنے شوہر کو بتا دیا. وہ کچھ کہے بنا کمرے سے چلے گئے. میں جان گئی تھی کہ کوئی بھی شوہر یہ سب باتیں برداشت نہیں کرتا. نند کے سسرال والے اسے لینے آئے تھے. اس کا میاں جیل میں تھا. کس وجہ سے تھا مجھ سے کسی نے ذکر نہیں کیا تھا. میری ساس بھی دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی. اب ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی. گھر مجھ پہ چھوڑ دیا. میرا دیور دوسرے شہر ہاسٹل میں پڑھتا تھا. وہ بس سے چھٹیوں میں آتا. نند اپنے گھر چلی گئی. فون کالز کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا. تبھی اللہ نے کرم کیا کہ میں ماں بننے والی تھی. میرا شوہر بہت خوش تھا. اس کے چہرے پر کسی بھی بات کی کوئی رمق نہیں تھی. میں ان کے چہرے کو تک رہی تھی جب وہ بولے کہ میں سب کچھ جانتا تھا، بس غصہ تھا تم نے ابھی تک مجھ پر اتنا اعتبار نہیں کیا کہ بلا جھجک مجھے سب بتا سکتی. تم میری بیوی ہو، 3 سال سے تمہیں جانتا ہوں. ایک شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کو کوئی نہیں جان سکتا. اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ مجھے پریشان کرنے والا میری نند کا شوہر تھا. اسی وجہ سے اس کو جیل ہوئی تھی. اس کی فطرت ہی ایسی تھی جس کی وجہ سے میری نند اور اس کے شوہر کی بنتی نہیں تھی. ایک دن ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت آئی. وہ بہت خستہ حال حلیے میں تھی. اس کے پاؤں میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا. میری ساس کی اسے دیکھ کر رنگت سرخ ہو گئی اور مجھے کمرے میں جانے کا کہا. پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی اور وہ کون تھی. جب پوچھا تو میری ساس کہنے لگی کہ مانگنے والی تھی، کوئی پرانا حساب تھا اس کا. پر میری ساس سارا دن کمرے میں بند رہنے لگی. اب تو وہ اپنے کمرے میں بھی کسی کو نہیں آنے دیا کرتی. میں کچھ دن میکے رہ کر آئی تو میری ساس سے اپنی خدمت کے لیے ایک ملازمہ کو رکھ لیا تھا. وہ بہت غریب لڑکی تھی. وہ ہر وقت ساس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی، وہیں سوتی. لیکن جب سے وہ آئی تھی بہت کمزور ہو رہی تھی، جبکہ میری ساس صحت مند ہوتی جا رہی تھی. میں اپنی ساس کی بہت خدمت کرتی، پر جب سے میں امید سے تھی میرا شوہر مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا. اور ساس نے جو ملازمہ رکھی وہ صرف اسی کے کام کرتی. سارا دن وہ پورے گھر میں گھومتی رہتی. اگر میں پوچھ لیتی تو وہ ملازمہ صرف اتنا کہتی کہ مجھے غریب کا حساب اللہ لے گا. اس کی بات سنتے میں ڈر جاتی. میں بھی ماں بننے والی تھی. مجھے اس کی بات سننے نہیں دیتی. ڈر لگتا کہ کہیں اس کی بدوا مجھے نہ لگ جائے. کچھ دنوں سے اس کی رنگت پیلی ہو چکی تھی. اب چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی. ایک دن وہ ساس کے چائے بناتے ہوئے بے ہوش ہو گئی. میں ڈر کر اسے جلدی سے ہاسپٹل لے گئی. لیکن جیسے ہی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا پولیس بلا لی. میں ڈر گئی. جب ڈاکٹر نے غصے سے مجھے اس کی رپورٹ دی جسے پڑھ کر میں پتھر کی ہو گئی کہ 4 ماہ سے میری ساس اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے. مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا. بھلا میری ساس ایسی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہے. پولیس گھر آ گئی. میرے شوہر نے ان سے بات کر کے کسی طرح ان کو واپس بھیج دیا. میرا شوہر بہت غصے میں تھا. میری ساس سامنے بیٹھی تھی. میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی جو ڈاکٹر نے کہا کیا وہ درست ہے. پتہ نہیں کیوں وہ مسکرائی تھی، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک تلخی تھی. اور پھر میری ساس نے اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کی کہ کیسے وہ اس موڑ تک آئی تھی جہاں سے اسے یہ گناہ کرنے پڑے. وہ بولی کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں بالکل اریبہ جیسی تھی. بس فرق اتنا تھا کہ اریبہ کو سمجھانے والے، سہارا دینے والے کئی لوگ تھے. میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. بس ایک خالہ کی بیٹی اریبہ کی ماں تھی.
جب میری شادی ہوئی میری ساس اور نند نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میرے شوہر کے سامنے وہ اچھی بنتی، آہستہ آہستہ میرا شوہر اپنی ماں اور بہن کے سننے لگا۔ میں جب اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی میری نند جان بوجھ کر میرے کپڑوں پر کبھی سالن گرا دیتی، کبھی آگ لگانے کی کوشش کرتی۔ ایک بار میں ماں بننے والی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا، پر میری نند جان بوجھ کر مجھ سے کام کرواتی، میرے بنائے کھانے کو ضائع کر دیتی، کبھی کھانے میں جان بوجھ کر بال کاٹ کر پھینک دیتی، کبھی نمک مرچ ڈال دیتی۔ میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتاتی پر وہ یقین نہیں کرتے، کیونکہ ان پر تعویذوں کا اثر تھا۔ میرا شوہر ہر وقت گمسم رہتے، میری نند خود کالا علم کرنے لگی اور مجھے پاس بٹھا کر مجھ پر حاضری لگواتی۔ میں دن بدن کمزور ہونے لگی، میرا حمل ضائع ہو گیا۔ عورت کو اپنے پہلے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، پر میرے بچے کو میری نند نے مار ڈالا تھا۔ جب اپنے شوہر کو سب بتایا انہوں نے مجھے بہت مارا کہ میں آئے دن ان کی ماں اور بہن پر الزام لگاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ میرے دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری نند پاس کھڑی ہنستی رہی تھی۔ کبھی مجھے وہ ایک ذہنی مریض معلوم ہوتی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ سال ایسے ہی گزرے۔ ایک دن میری ساس اور نند نے مجھے اسٹور میں بند کر دیا اور وہاں ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر نے میرے بچے کو ناجائز کہا، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ مجھے اریبہ کی ماں نے پناہ دی۔ اس نے دن رات اپنے سسرال والوں کی کڑوی باتیں سہی پر مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، میرا پورا ساتھ دیا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو تم ہو۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اگلے دن میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میری نند کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرا شوہر رو رو کر معافیاں مانگتا رہا اور میں نے اپنی اولاد کے لیے اسے معاف کر دیا، پر میں پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اندر سے مردہ ہو چکی تھی۔ وقت میرا تھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا اور میرے 3 بچے ہو گئے۔ میرے شوہر نے اپنی بہن سے ہر تعلق کو ختم کر دیا تھا۔ ایک دن جب ساس آخری سانسوں پر تھی اس نے کہا کہ وہ اپنی نواسی سے ہادی کا میرے چھوٹے بیٹے کا نکاح کر چکی ہیں۔ میں اور میرا شوہر بچوں کے اس نکاح کو نہیں مانتے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ جب وہ ہاسپٹل تھی میری نند ملنے آئی تھی، اس کی 7 سال کی بیٹی وہی نکاح ہوا تھا۔ ہم نے ہر تعلق ختم کر لیا، بچے جوان ہو گئے۔ جب کچھ ماہ پہلے ایک عورت جو میری نند تھی ہماری دہلیز پر آئی، اس نے کہا کہ میری بیٹی کو پناہ دے دو۔ اس کا شوہر جوا کھیلتا تھا، اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی طرح اس کی بیٹی کو بھی کسی کو بیچ نہ دے۔ اس نے مجھے میرے بیٹے کا واسطہ دیا اور میں نے اس لڑکی کو ملازمہ بنا کر رکھ لیا، جسے سب ملازمہ سمجھتے رہے۔ یہ تم لوگوں کی اس پھپھو کی بیٹی ہے جنہوں نے مجھے آدھا پاگل بنا دیا۔ مجھے اس عورت سے اتنی نفرت ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے جو کیا اسے کہیں زیادہ سزا اس کو ملی تھی، پر جو میرے ساتھ ہوا اس کو میں کبھی بھول نہیں پائی۔ میں نے بھی ایک پیٹھ سے علم سیکھنا شروع کر دیا اور بالکل اسی طرح اس عورت کی بیٹی پر عمل کرنے لگی۔ ساری رات اس میں جن حاضر کرتی جس سے ان کی ویسی حالت ہوگی جیسے کبھی میری ہوتی۔ میں جب اس لڑکی کو دیکھتی ہوں مجھے وہی عورت نظر آتی ہے۔ اب اس کی ماں آئے دن معافیا مانگتی ہے۔ چند دن پہلے اسی کے شوہر اس کو مار دیا۔ میری ساس ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ملازمہ جو حقیقت میں اس گھر کی عزت تھی وہ میری ساس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ آنٹی جو کچھ ہوا اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ بھی تو وہی کچھ کرنے جا رہی ہیں جو میری ماں نے کیا۔ آپ صرف ایک بار مجھے میری ماں کو معاف کر دے، میں ساری عمر اس گھر کی ملازمہ بن کر رہوں گی۔ میری ساس نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے کمرے میں چلے گی۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا اسے کمرے میں لے جاؤ۔ بڑوں کے لیے سزا ہمیشہ چھوٹوں کو ملتی ہے۔ ساری رات اس لڑکی کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ میری ساس اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر کا وہی سوگوار ماحول تھا۔ جب میری گود میں ایک ننھا پھول آیا ہمارے پورے گھر میں پھر سے خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ میری ساس اپنے پوتے کا دیوانہ وار منہ چوم رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام رکھا تھا۔ تب میں نے کہا کہ امی کیا آج میں آپ سے کچھ مانگوں؟ کہنے لگی کہ آج اتنی بڑی خوشی تم نے ہمیں دی ہے، مانگو جو بھی مانگتی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ فرحین جو کہ ہمارے گھر ملازمہ بنائی گئی تھی اس کو معاف کر دیں، اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لے۔ وہ کچھ دیر میرے چہرے کو تکتی رہیں پھر بولی کہ جیسا تم کہو۔ میرے دیور اور اس لڑکی فرحین کی شادی ہوگی۔ وہ آج بھی دن رات میری ساس کی خدمت کرتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اسے وقت لگے گا، پر ایک نہ ایک دن میری ساس اسے قبول ضرور کر لے گی۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے،
اپنے ہی سگے رشتے دلوں میں اتنی نفرتیں، اتنی کڑواہٹیں بھر لیتے ہیں جو نسل در نسل چلتی ہے۔ کاش کاش ہم معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ کاش ہم یہی سیکھیں اور ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔